नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन भी रीजन के अंदर पहुंच गई हैं। न्यूक्लियर अब एसेट जो है वो अमेरिका के यहां पर आ रहे हैं। जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो भी न्यूक्लियर लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं, और अब जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी यहां पर जो वो भेजी जा चुकी है। ये बड़ी सीरियस एस्केलेशन है। अमेरिका ने ऑलमोस्ट तमाम अपने एसेट्स, सबमरीन्स, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, साइबर कैपेबिलिटी, सब कुछ जो है वो यहां पर भेज दिया और बहुत बड़े नंबर्स के अंदर भेजा, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस। तो इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो एक हमले का जो सिनेरियो बन सकता है, 48 घंटों के अंदर जो वो हमला हो सकता है। और न्यूयॉर्क टाइम ने ये कहा है कि हमले का फैसला ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका है। ज़ेलेंस्की जो है, यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की, उसने कहा है कि ईरान पर हमला होना चाहिए, और उसने यूरोपियंस को कहा कि तुम इंतजार क्यों कर रहे हो और तुम ईरान के ऊपर जो अटैक क्यों नहीं करते। यानी आप इस बंदे का काम चेक करें। एक तो इसने अपने ही मुल्क को तबाह कर लिया, एक ऐसी जंग जो कि एक लाहासिल जंग है जिससे कभी यूक्रेन जीत ही नहीं सकता था, इसने जो है वो ये जंग की तरफ लेकर गया। खुद ट्रंप के अल्फाज हैं कि ये ज़ेलेंस्की और नेटो का काम है। तो इसने तो अपना मुल्क जो है वो तबाह करवाया और इस जंग के नतीजे में, और अब इस वॉर मॉन्गरर को आप देखें कि ये बाकी मुल्कों के अंदर जंगों को पुश कर रहा है। यानी ईरान ने कभी यूक्रेन जंग की हिमायत नहीं की। ईरान ने कभी यह नहीं कहा कि यूक्रेन की जंग जो चलनी चाहिए और रशिया को तो न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर देना चाहिए, बल्कि ईरान ने हमेशा यूक्रेन जंग के हवाले से सीज फायर की बात की है। और तो और जब ज़ेलेंस्की की पिटाई हुई व्हाइट हाउस के अंदर, तो यूरोपियंस तो जाहिर है दबे अल्फाज में जिस तरह से वो खड़े हुए, उन्होंने तो खड़े होना था, लेकिन बाकी दुनिया में एक ही मुल्क था जो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ, और वो मुल्क ईरान था। हालांकि रशिया ने तो ट्रंप को बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि ट्रंप ने बिल्कुल सही किया ज़ेलेंस्की के साथ, और बाकी दुनिया ज़ाहिर है खामोश थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। एक मुल्क है जिसने खुलकर कहा कि ये बिहेवियर जो है वर्ल्ड लीडर के साथ इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, इस बिहेवियर को हम रिजेक्ट करते हैं, और वो ईरान था। और ज़ेलेंस्की जो है वो ईरान पर हमले के लिए जब उकसा रहा है, और जो कुछ शाम के अंदर हुआ है ना, ये शाम में रजीम चेंज, उसमें भी यूक्रेन जो इन्वॉल्व था। खैर, तो इस पर ईरान का बड़ा सख्त रद्दमल जब सामने आ रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको जब वो मस्खरा करार दिया है। ये चूंकि एक इससे पहले जब वो कमेडियन था, और आप देख लें कि अब वो और बाकायदा CIA ऑपरेशन के जरिए इसको जब सदर बनाया गया। ईरान ने नेबरिंग कंट्रीज को और उन मुल्कों को भी जो नेबरिंग कंट्रीज नहीं है इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर वो अमेरिका या इजराइल के लिए कोई फैसिलिटेशन करेंगे, बेसिस की सूरत में, लॉजिस्टिक की सूरत के अंदर, एयर स्पेस की सूरत के अंदर, किसी भी तरह की वो फैसिलिटेशन करेंगे, वो ईरान की टारगेट लिस्ट के अंदर होंगे। ये ईरान ने हमसाया मुल्कों को भी कह दिया है, और जो हमसाया मुल्क नहीं है उनको भी कह दिया। साइप्रस हमसाया मुल्क नहीं है, साइप्रस अभी हमला होगा। तो ईरान ने हमसाया और नॉन हमसाया मुल्कों को भी कह दिया है कि वो टारगेट लिस्ट पर होंगे अगर उन्होंने कोई फैसिलिटेशन की। IRGC ने यह कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारे पास यह कैपेबिलिटी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जब वो कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट आ रही है। तो ये जो सबसे बड़ा झटका दुनिया को लगने वाला है, और इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी, क्योंकि जो ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा, ऑयल की प्राइसेस ऐसे ऊपर जाएंगी। और अभी जब ये बिल्डअप वहां पर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसी दौरानिया में जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं हमला होने जा रहा है, अभी आप देखेंगे अगले घंटों में ऑयल की प्राइसेस जब वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। जंग छिड़ेगी तो बिल्कुल ऊपर चली जाएंगी। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इसमें बंद होता है, तो आज तक ये बंद यानी ईरान ने कभी किया नहीं है। ईरान के पास ये सबसे बड़ा वाइटल कार्ड है। ईरान ने आज तक इसको इस्तेमाल नहीं किया। पिछली जंग में भी ये था कि वो करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इस जंग में अगर अमेरिका ऑल आउट जा रहा है, तो फिर ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जब बंद कर देगा, और बंद करेगा तो जाहिर है फिर एक बड़ी नेवल जंग छिड़ जाएगी। अमेरिका इसीलिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर गल्फ ऑफ ओमान में अपने एसेट्स जो डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि जो ही ईरान इस आबनाए हॉर्मज़ को बंद करने की कोशिश करेगा, तो उधर पर्शियन गल्फ में भी अमेरिका खड़ा है और इधर गल्फ ऑफ ओमान में भी है। तो जाहिर है फिर वहां पर एक बड़ी नेवल बैटल जो छिड़ जाएगी, और उसमें अमेरिका को बहुत डैमेज होने वाला है।
وہ انصار اللہ سے آنے والے میزائلوں کو نہیں روک سکے, ڈرونز کو نہیں روک سکے, اور یہاں پر ایران ہے جس کے اپنے بہت گھاتک میزلز اور ڈرونز ہیں, اور جو رشیا اور چائنا سے آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت پاورفل ڈرونز اور میزلز ہیں. تو اس لیے یعنی کہ بڑا ڈیمیج جو ہے وہ ان کو ہو سکتا ہے امریکہ کو, اگر یہاں پر یہ جنگ چھڑتے. تو ابنائے ہرمز کی بندش کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے بیریئرز لگا کر جو بند کر دیے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر ایک بڑی نیول بیٹل جو چھڑ جائے گی. اگر انہوں نے بند کر دیا تو پھر امریکہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا نا, پیچھے ہٹا تو اور زیادہ اس کی طاقت ایکسپوز ہوگی. سو یہ کافی ڈینجرس سینیریو ہے, اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس حوالے سے تیار ہیں. تو ایران میں جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ایران کی ٹاپ لیڈرشپ جو تمام یعنی IRGC کے لیڈرز ہیں, انہوں نے ایک اہم ترین ملاقات جو کی ہے, تو یہ جنگ کے حوالے سے اور تیاریوں کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. ادھر جناب علی امریکہ جب اپنے الائنسز کو ڈیمیج کر رہا ہے, اپنے ورلڈ آرڈر کو ڈیمیج کر رہا ہے, تو چائنا اپنے اتحاد کو مضبوط کر رہا ہے. امریکہ دنیا کو کیوس کی طرف دھکیل رہا ہے, اور چائنا دنیا میں سٹیبلٹی لانے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے. چائنا کے صدر کی 3 جنوری کے بعد پہلی کال لیٹن امریکہ میں ہوئی ہے. پریزیڈنٹ مڈورو کے واقعے کے بعد چائنا کے صدر کی پہلی کال لیٹن امریکہ میں ہوئی ہے. کس سے؟ برازیل کے صدر سے, جو کہ ہمسایہ ملک ہے وینزویلا کا, اور برکس کا بھی ہے. تو برازیل کے صدر کے ساتھ چائنا کے صدر نے کیا بات کی؟ بورڈ آف پیس, غزہ کا جو بورڈ آف پیس ہے اس کو ڈسکس کیا, نیو ورلڈ آرڈر کو ڈسکس کیا, اور جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں جسے ٹرمپ صاحب جب وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں, ان گلوبل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ڈسکشن جب ہوئی ہے. اور غزہ کے بورڈ آف پیس کو چائنا کے صدر برازیل کے صدر کے ساتھ جب وہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ دونوں ملک جو ہیں اس بورڈ کا حصہ نہیں بنے. تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین, سب سے پہلے میں ایک ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی, جنگ کئی حوالوں سے مہنگی پڑنے والی ہے. ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی بہت تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے, جو ان کی اکنامک پالیسیز ہیں. اور ظاہر ہے آپ دیکھیں جو اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ نہ ہم رجیم چینجز کے اندر انوالو ہوں گے, تو یہ رجیم چینج آپریشن ہے نا, تو اس نے کہا تھا ہم رجیم چینجز میں انوالو نہیں ہوں گے, ہم جنگوں میں انوالو نہیں ہوں گے, ہم پیسہ ادھر ہی لگائیں گے. تو نیو یارک جو ہے وہاں پر زہران ممدانی جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے آ کر کیا امپلیمنٹیشن کیا, تو اسی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی جب نیچے جا رہی ہے. ٹرمپ کے خلاف اتنی زیادہ چیزیں تھیں, اس کے باوجود امریکنز نے جتوایا ٹرمپ کو. تو اس لیے نہیں جتوایا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آ کر بالکل وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں جو بائیڈن کر رہا تھا, بش کر رہا تھا, اوباما کر رہا تھا, بلکہ اس سے بھی 4 قدم آگے نکل جائیں. تو اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بڑا غصہ ہے اس وقت, اور انہوں نے جو پولز ہیں ان کو فراڈ کہنا شروع کر دیا, بلکہ ان کو کرائم کہنا شروع کر دیا. یہ تو کرائم ہے جو ہو رہا ہے. ٹرمپ از کولیپسنگ ود ہز پاپولیرٹی, انکریزنگلی ڈکلائن کر رہا ہے امنگ امریکنز, سپورٹ جو ہے ڈکلائن کر رہی ہے. ان پاپولیرٹی جو ہے وہ پولز ہے وہ شو کر رہے ہیں, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس کو کرائم جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ سب جھوٹے یہ پولنگ ہے, فراڈلنٹ پولنگ, یہ کرمنل اوفینس ہونا چاہیے. یعنی جو یہ پولز جاری کر رہے ہیں ان کے اوپر چارجز لگنے چاہیے, ان کو کرائم سمجھ لیں کہ وہ کرائم کر رہے ہیں, ان کے اوپر چارجز لگنے چاہیے اور وہ جیل جانے چاہیے. ایک طرح سے مطلب یہی ہے کہ یہ کرائم ہے. اچھا جی, نیو یارک ٹائم فیک, ABC نیوز فیک نیوز, NBC نیوز فیک نیوز, CBS نیوز فیک نیوز, CNN لو ریٹنگز, اور ایون جو فاکس نیوز, چونکہ فاکس نیوز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے سارا ان کا پرو چینل ہے اور رائٹ ونگ کا وہ چینل ہے, اور اسرائیل کا وہ سارا مدعا جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے. تو فاکس نیوز کو بھی انہوں نے رگڑ دیا, اور وال اسٹریٹ جرنل جو کہ اسرائیل کا ماؤتھ پیس ہی کہا جاتا ہے اس کو, کا یہ بھی ٹیریبل ہے, ان کی کوریج بھی ٹیریبل ہے. تو کیا ہو گیا ہے امریکن جرنلزم کو؟ تو یہ جو ہے نا امریکن اور ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا, تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں اس میں وہ کتنا سچ ہوتا ہے کتنا جھوٹ ہوتا ہے. یہ آپ نے غزہ کی جنگ میں بھی دیکھ لیا ان کی کوریج کو, اس وقت جو ایران کے حوالے سے کوریج ہو رہی ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی
ان کی کوریج کا اینگل ابھی بھی یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیل وکٹم ہے اور اسرائیل جب وہ سیلف ڈیفینس کر رہا ہے، ابھی بھی ان کی کوریج کا اینگل یہاں پر یہ ہے. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ، اور جو غزہ میں جو بمباری ہوتی رہی ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا. اچھا ان کے ہیڈ لائنز دیکھیں، نیو یارک ٹائم کے ہیڈ لائن، وہ کبھی نہیں کہیں گے اسرائیل نے بمباری کی اور اتنے بچوں کو کل کر دیا. یہ کبھی بھی نہیں نیو یارک ٹائم جب لکھے گا. بومنگ اینڈ ڈیڈ لکھیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اسرائیل. بھائی وہ مارنے والا بھی تو کوئی ہے نا، مارنے والا نہیں لکھیں گے. تو ان کی کوریج ہم نے غزہ پر بھی دیکھی ہے، ایران پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے تمام جنگوں میں ہم نے دیکھا ہے، جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ کتنے کیا ان کا کریڈیبلٹی ہے. لیکن ٹرمپ کے ساتھ تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے نا. بٹ یہ تو پولز ہیں جو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز سے آگے پیچھے جب وہ آ رہے ہیں، تو ٹرمپ صاحب اتنے غصے میں انہوں نے اپنے ہی سارے میڈیا کو فیک قرار دے دیا ہے، جو کہ ایران کا موقف ہے، جو کہ چائنا کا موقف ہے، جو کہ رشیا کا موقف ہے، جو کہ نارتھ کوریا کا موقف ہے، جو کہ وینزویلا کا موقف ہے، جو کہ فلسطینیوں کا موقف ہے. وہ ٹرمپ صاحب جو اس کو تو اتنے زیادہ وہ غصے کے اندر ہیں. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، بہت میسو یعنی ریکارڈ بلڈ اپ جب وہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. ابھی ہم نے کریبین کے اندر بہت بڑا بلڈ اپ دیکھا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ بھئی ایک بڑی جنگ جب وہ یہاں پر ہونے جا رہی ہے. لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ ابھی تک ایک بڑی جنگ تو نہیں ہوئی ہے. حملہ ہوا ہے وینزویلا پر، لیکن ایک بڑی جنگ تو نہیں ہوئی ہے جتنا بلڈ اپ وہاں پر کیا گیا تھا. تو کیا مڈل ایسٹ کو بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار بلڈ اپ بہت بڑا ہو رہا ہے لیکن ایک بڑی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی؟ یہ اور کریبین یہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہے. وہ کس حوالے سے ڈیفرنٹ ہے؟ ایک تو یہاں پر اسرائیل موجود ہے جو کہ صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہاں پر ایک بڑی جنگ چھیڑنی ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ایکسپلائٹیشن، وہ یہاں سے اب واپس نہیں جانے دے گا امریکہ کو کہ کوئی ڈائیلاگ ہو جائے، صلح صفائی ہو جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. صورتحال کو ایکسپلائٹ کرے گا. آپ سوچیں نیتن یاہو 30 سال بعد امریکہ کو ڈریگ کر کے آخر کار ایران کے بارڈرز تک لے آیا، ایران کے ساحلوں تک لے آیا. 30 سال لگے ہیں اور آپ نیتن یاہو کی تقریریں سنتے چلے جائیں. ہر مہینے ہر سال وہ بتا رہا ہے وی ہیو ٹو سٹاپ ایران. 30 سال وہ روز یہ بات کرتا ہے. 30 سال کے بعد وہ امریکہ کو یہاں اس نہج پر لے آیا ہے، یہاں سے وہ امریکہ کو واپس جانے دے گا؟ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران وینزویلا تو نہیں ہے. بھئی امریکہ یہاں تک آیا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. چلیں وہ وینزویلا سٹائل کا آپریشن کرتا ہے یا کچھ بھی، یعنی ایک آل آؤٹ اٹیک نہیں کرتا، کوئی کاروائی کرتا ہے، تو اس کے جواب میں ایران تو رسپونڈ کرے گا نا. وینزویلا نے تو رسپونڈ نہیں کیا. ان کے صدر کو اٹھا کر لے کر گئے، انہوں نے جو بھی مصلحت تھی یا کیپیبلٹی نہیں تھی وٹس ایور، انہوں نے تو آگے سے رسپونڈ ہی نہیں کیا، اور امریکہ نے دوبارہ کوئی اٹیک نہیں کیا. تو وہ جو ہے وہ آئل ٹینکرز بھی وینزویلا کے پکڑ رہے ہیں. تو یہاں پر امریکہ جو ہے وہ نیول بلاکڈ بالفرض کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آئل ٹینکرز پکڑنا شروع کرتا ہے، جیسے اس نے وینزویلا میں شروع کیا. یہاں پر وہ آئل ٹینکرز پکڑنا شروع کرتے ہیں ایران کے، ان کی آئل سپلائی کو روکنے کے لیے. تو ایران یہ ہونے دے گا؟ ایران اپنے آئل ٹینکرز کو تباہ ہونے دے گا، کیپچر ہونے دے گا اور چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ نہیں، وہ تو رسپونڈ کریں گے. بلکہ ایران کے جو ٹینکر ادھر پکڑے جا رہے تھے، ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں اور اسی خلیج کے اندر جو ہے انہوں نے 2-3 ٹینکرز پکڑ لیے ہیں ان پچھلے چند ہفتوں کے اندر. تو اس انداز میں بھی ایران رسپونڈ کرے گا. ان کی ٹیریٹری پر اٹیک ہوگا تو بھی وہ رسپونڈ کریں گے. تو اس لیے یہاں پر یعنی کہ خطرات بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ کافی ڈینجرس پالیسی ہے جس کو ٹرمپ پرسو کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کیا ہے. پاپولیرٹی بہت نیچے جا رہی ہے. ٹرمپ کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی ہے. ویسے بھی اس کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ کوئک وارز کا ہے، جو کہ یہاں پر کوئی کوئک وار ہونے نہیں والی ہے، اور امپائر کی ویسے بھی لمٹس ہیں. تو بہرحال دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اور ایک سینیریو اور ایک سوال یہ بھی ہے، کیا ایران کے پاس بھی سیکرٹ نیوکلیر ویپن ہے؟ کہ ایران نے نیوکلیر بنا لیا ہے اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہے؟ مطلب دیکھیں نا، ان کی نیوکلیر سائٹس پر اٹیک ہوا، اس بات کو 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن وہاں پر جو مٹیریل تھا وہ تو انہوں نے نکال لیا تھا. تو وہ کدھر رکھا ہوا ہے؟ وہ مٹیریل کدھر گیا؟ اور جب ایران پر یہ حملہ ہو گیا تو ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ دوبارہ بھی حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. اور اگر ان کی کوئی غلط فہمیاں تھیں تو 12 دن کی جنگ کے اندر وہ دور ہو گئی کہ اسرائیل اور امریکہ کس حد تک جا سکتے ہیں.
تو اس مٹیریل کا وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو کیا اس کی پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے وہ بنا لیا اور ابھی ظاہر نہیں کیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ بنا ہی نہیں رہے، ابھی تک نہیں بنا رہے؟ تو یہ چیزیں جو وہ مختلف سینیریوز ہیں ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ سوچیے اگر اس ماحول میں ایران ایک نیوکلر دھماکہ کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ گرتا ہوا جو آرڈر ہے اس کو صرف یہ ایران کا ایک نیوکلر ٹیسٹ جو ہے وہ اس گرتی ہوئی دیوار کے لیے ایک بڑا دھکا جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تو ایران کی آرمی جو ہے وہ اس نے ہسٹوریکل ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ اگر یہ حملہ 24-48 گھنٹوں میں نہیں ہوتا اور مزید ٹائم ملتا ہے تو وہ چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا سے جو ایڈوانس ویپنز آئے ہیں ان کے ساتھ وہ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بار یعنی جو بالکل ایڈوانس اور نئے ویپنز ہیں ان کے ساتھ ایران ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے اگر یہ 24-48 گھنٹوں میں حملہ نہیں ہوتا۔ سو ایران از ریڈی، ویسٹرن جو گریٹ پاورز ہیں ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے ایران جو پوری طرح سے تیار ہے، اور ایران یہاں پر G7 سے لڑنے کے لیے، یہ G7 ہی ہے نا جو آ رہا ہے، تو G7 کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے جو وہ تیار ہے۔ تو بڑی جنگ، پیچھے برکس کھڑا ہوگا، پیچھے رشیا کھڑا ہے، پیچھے چائنا ہے، پیچھے نارتھ کوریا ہے، اور ادھر سے نیٹو آ رہا ہے، G7 آ رہا ہے، یورپی یونین آ رہی ہے، امریکہ آ رہا ہے، اسرائیل آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک جو ہے وہ جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو فائنینشیل ٹائم نے لکھا ہے کہ ایران نے وارننگز بھیجی ہیں، فائنینشیل ٹائم، نیبرنگ اور نان نیبرنگ کنٹریز کو، کہ اگر وہ سپورٹ کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے ایکشنز کو اگینسٹ ایران تو وہ ملک جو ہے اس کے ملٹری ٹارگٹس جو ہیں وہ ہمارے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے۔ دیکھیں اب یہ جو وارننگز ہے نا، یہ بس خالی وارننگز نہیں ہیں، اور ایران نے پچھلی دفعہ ایک سمبولک اٹیک کر کے، سوچئے مطلب یہ کس کی مجال ہے کہ وہ گلف میں جا کر جب امریکن بیسز کو ہٹ کرے، یہ کسی کی مجال ہو سکتی ہے؟ تو ایران نے جو اٹیک کیا تھا اس سے انہوں نے یہ سگنل دے دیا تھا کہ ایران جب وہ کسی بھی حد تک جائے گا اگر اس کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں یہ کیا تماشا ہے کہ ایک ملک ہے ایران، وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے، اس پر جناب وہ 20 سال سے لگے ہوئے اس کو تباہ کرنے میں، پھر انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک اٹیک کر لیا، اس سے بھی ان کا جی نہیں بھرا، پھر حملہ کرنے آ گئے، اور خود وہ کیا کرتے ہیں؟ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہے ہیں، وائرسز پھیلا رہے ہیں، ڈیزیزز پھیلا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، سٹارویشن کر کے عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں میجورٹی 75% عورتیں اور بچے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں نا، پھر ایران جو ہے وہ اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ایران پھر اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، اس کے بعد پھر کوئی شور مچائے کہ یہ دیکھو جی اس نے ایران نے یہ کر دیا اور ہم تو اس میں تھے ہی نہیں، اور بھائی آپ تھے نہیں تو آپ کی بیسز کیوں استعمال ہو رہی ہیں؟ آپ نے کیا بیسز ایران کے دروازے پر اس لیے دی ہوئی ہیں کہ ایران پر حملہ کروانے کے لیے؟ کل کو ایران جو ہے وہ رشیا اور چائنا کو بیسز دیتا ہے اور وہاں سے اڑ کر رشیا اور چائنا کے جٹس اڑیں اور ان کے اوپر اٹیک آ کر کریں، تو پھر ان کو کیسا لگے گا؟ بھئی آپ نے بیسز اپنے ڈیفنس کے لیے دی ہوئی ہیں، اسٹیبلٹی کے لیے دی ہوئی ہیں، یا باقی ملکوں پر حملے کروانے کے لیے دی ہوئی ہیں؟ انہی بیسز سے کتنے OIC ملک جو تباہ ہوئے ہیں، انہی بیسز سے جہاز اڑتے رہے نا، تو حد ہوتی ہے مطلب۔ تو ایران کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنا، تباہ برباد کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اجازت جو ایران بالکل نہیں دینے والا ہے۔ اور ایران کے جو IRGC کے ڈیپٹی کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وی ہیو اسمارٹ اینڈ کمپلیٹ کنٹرول اوور دا اسٹریٹ آف ہرمز۔ اسمارٹ اور کمپلیٹ کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز پر، یہ ان کا میسج آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے ایران میں، یعنی تمام جو کمانڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ جو کمانڈرز ہیں، یعنی نیول کمانڈر ہے، ایئر چیف ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے میزل کمانڈر، سب کے سب ان کی ملاقات ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرز آف دا ایرانین آرمڈ فورسز اور IRGC کے جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک بڑا سگنل ہے، بڑی اسٹریٹجی اور بڑی تیاری کے حوالے سے۔ تو ادھر اسرائیل اور امریکہ سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ اسرائیل اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں، اسرائیل یہ ایسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ ایران پر حملہ بالکل واضح ہے اور یہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ہوگا۔ Within 48 hours the forces will be nearly complete in the region۔ اگلے 48 گھنٹوں کے بعد جو صورتحال ہے وہ جنگ کی طرف چلی جائے گی، یہ اسرائیل کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، جو US ایمبیسڈر ہے
اس کا بڑا گھمنڈ پہ مبنی جو بیان آیا. ویسے کبھی امریکی ایمبیسڈر اس حد تک نہیں گئے, تو خود امریکہ میں بھی یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ یہ ہمارا ایمبیسڈر ہے یا اسرائیل کا ہے. کہتا ہے کہ ایران کو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ نے کیا ریجن میں بھیجا ہے, ٹرمپ نے کیا ریجن میں بھیجا ہے, گھمنڈ کے ساتھ تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا بھیجا, تمہیں جب میزائل اور جیٹس اور بمباری تم پر ہوگی تمہیں پتہ چل جائے گا. ایران ول ڈسکور دیٹ کہ what Trump sent to the region, کیا گھاتک ویپنز ہم نے بھیجے ہیں, بہت جلد جو تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ ان کا ایک بہت ہی ایروگنس پر مبنی جو بیان سامنے آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ جو یو ایس ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے اس بات کی حمایت کی کہ غزہ میں ایڈ نہیں جانی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی. اور ادھر زیلنسکی جس کو پوپ نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم رشیا کے ساتھ جا کر ڈائیلاگ کرو, اور یہ جتنا تم لیٹ کرتے جا رہے ہو اتنے زیادہ یوکرین کے لوگ مرتے چلے جائیں گے اور ساتھ یہ کہ ٹیریٹری نکلتی چلی جائے گی. پوپ نے کہا. اس شخص نے جو ہے وہ جا کر کوئی ڈائیلاگ کی بات نہیں کی, کوئی امن کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. تو اب یہ وہ شخصیات جو سٹارویشن کی سپورٹر ہیں, ایتھنک کلینزنگ کی سپورٹر ہیں, فلسطینیوں کو ڈسپلیس ہونا چاہیے اس چیز کی سپورٹر ہیں, تو اب یہ بہت بڑے ہیومینیٹیرین بنے ہوئے ہیں اور فریڈم دلوانے جا رہے ہیں ایران کو. ایران ان تمام منصوبوں کو بہت برے طریقے سے جواب دینے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ایران کے اندر کھیل کھیلنے جا رہے ہیں نا, یہ بالکل ان کے اوپر بیک فائر ہو جائے گا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا, برطانیہ نے آخری جو جنگ ہے برٹش امپائر نے وہ مڈل ایسٹ میں لڑی تھی, تو امریکہ اتنی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے, ایران نے اگر اس کو پش بیک کر دیا تو یہ ورلڈ آرڈر بدلنے کے لیے ضروری نہیں کہ امریکہ اور چائنا ہی نے لڑنا ہے, ایسی جنگیں ہی پھر فیصلہ کر دیتی ہیں. اکانومی آپ کی فارغ ہو گئی, اتحادی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اب وہ چلے گئے. بھائی کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا اب جو مرضی کرنے, پرانا ورلڈ آرڈر واپس نہیں آنے والا, یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا یہ اب جو مرضی ماتم کرتے رہیں, پرانا ورلڈ آرڈر واپس نہیں آنے والا. تو ایک نئے ورلڈ آرڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ ہوگی, چائنا اور امریکہ کی جنگ ہوگی, پھر نیا آرڈر آئے گا. جب ایسا ماحول ہونا, ڈالر بیچی جا رہے ہیں, گولڈ اوپر جا رہا ہے, اکانومی کا برکس نکل گیا ہے, اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی جنگیں ہی فیصلہ کر دیتی. تو نیو یارک ٹائم نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی جو پریپریشنز ہیں وہ مکمل کر لی ہیں ایران کے خلاف, اور پرسین اٹیک کے لیے فورسز جو وہ آلموسٹ ریڈی ہیں. ایک میزائل کیریئر اور آیا ہے, نیوکلیر سب مرین امریکہ کی آ گئی ہے, سیورل جو لاجسٹک سپورٹ شپس ہیں وہ اس وقت آ گئے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ 7500 مرینز جو ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ میں پہنچے ہیں. مرینز جو ہے نا یہ سب سے ان کے ایلیٹ, یعنی یہ آن سی بھی آپریشنز کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آن لینڈ بھی, دونوں جگہوں پر. آرمی ہوتا ہے نا وہ آن لینڈ لڑتی ہے, نیوی ہوتی ہے سمندر میں, تو یہ مرینز ہیں, دونوں جگہوں پر لڑنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بڑی ایلیٹ لیول کی ان کی فورسز ہیں, تو 7500 انہوں نے یہ بھی بھیج دیے. اور جو جارج بش ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ آ رہا ہے, اور یہ اسرائیل کے ساحلوں پر رپورٹڈلی اس کو ڈپلائی کیا جائے گا, یہ جو دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے. زیلنسکی نے کہا کہ انٹرنیشنل ایکشن ہونا چاہیے ایرانین رجیم کے خلاف, کیونکہ یہ ایک تو رشیا کی سپورٹ کر رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو بڑا سپریس کر رہی ہے. اچھا, یہ خود زیلنسکی جو ہے, ٹرمپ نے اس کو ڈکٹیٹر کہا ہوا ہے, اور اس کو کہا ہوا ہے کہ, اور بھائی یہ زیلنسکی جو ہے وہ اس کا الیکشن کا ٹائم تو جا چکا ہے, اس کی مدت تو ایکسپائر ہو گئی ہے, تو یہ کیسے صدر ہے؟ ویسے اگر ایرانینز ڈکٹیٹر ہیں تو یہ کیا ہے؟ ایران کا جو صدر ہے وہ تو بھی الیکشن لڑ کے آیا ہے, تو یہ زیلنسکی صاحب کون ہے جو ویسٹ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں؟ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, تاریخ ایسی ہے کہ ویسٹ نے ہمیشہ باقی دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ روکا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے, یہ ویسٹ کی تاریخ ہے. انہوں نے کبھی کسی ملک میں جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا, بلکہ ہمیشہ جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں اٹکائی ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال ایران ہے. ایران کی پچھلی پوری سینچری جمہوریت کے لیے لڑتے ہوئے گزری ہے, اور ویسٹ نے ہمیشہ اس میں ٹانگ اڑائی. اور 53 میں جو CIA نے سب سے بڑا آپریشن کیا, ایک انتہائی پاپولر پرائم منسٹر کو ایران کے, اس کا جو تختہ الٹ دیا گیا اور ایک منارکی کو لا کر امپوز کیا گیا.
تو اس نے یورپینز کو کرٹیسائز کیا کہ تم جب وہ انٹرونشن نہیں کر رہے ہو، تمہیں اٹیک کر دینا چاہیے، اور اس انٹرونشن نہ کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا نیگیٹو نکلے گا فلاں فلاں. اور کہتا ہے کہ یہ رشیا کی ہپوکریسی دیکھو، یہ رشیا کتنا منافق ہے. اس نے ایران پر حملے کو کنڈیم کیا ہے. بھئی دنیا میں جب الٹی گنگا بہ رہی ہے، کہتا ہے یہ دیکھو رشیا کتنا منافق ہے، اس نے ایران پر حملے کو کنڈیم کیا ہے. کتنا منافق ہے، اس کو حملے کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ دیکھو اس نے ایران پر حملے کو کنڈیم کیا ہے، تو یہ کتنا منافق ہے. اور اس نے رشیا، ایران اور نارتھ کوریا کو ایکسس آف ایول قرار جو ہے وہ دیا ہے. تو ایران کے فارن منسٹر نے اس کو مسخرہ قرار دیا اور اس نے کہا کہ یہ شیم لیسلی امریکن انلیگل اگریشن کو جو وہ پروموٹ کر رہا ہے. تو ایسے بھی کردار ہیں، اور مطلب انسانیت کو ایسے کرداروں سے خطرہ. ایران نے کبھی جنگوں کی حمایت نہیں کی ہے، کبھی انہوں نے جنگوں کی حمایت نہیں کی ہے. ایکسس آف ریزسٹنس نے کبھی جنگوں کی حمایت نہیں کی ہے. تو یہ جو اس طرح کے کردار ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو جناب علی ادھر رشیا اور جرمنی کی بہت ایسکلیشن ہو گئی ہے. اچھا ویسے یوکرین ٹاکس ادھر ابو دھابی میں ہو رہی ہیں. رشیا، امریکہ اور یوکرین کی پہلی ٹرائل لیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں، دیکھیں گے اس میں کیا نتیجہ آتا ہے. لیکن وہاں ایسکلیشن ہو گئی ہے. فرانس نے ٹینکر پکڑ لیا ہے اور جرمنی نے رشین ڈپلومیٹس کو نکال دیا ہے اور الزام لگایا کہ جاسوسی کر رہے ہیں. تو رشیا کا اس پر بڑا سخت رد عمل جو سامنے آ رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائز لوگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.